रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 से आज शुरू कर रहे हैं। इसकी 4 आयत हम पढ़ चुके थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा कहें तो मतलब होता है जैसे मुमकिन है, शायद के भी माने होते हैं असा के। मुमकिन है या ये कि ऐसा हो सकता है। रब्बुहु उसका रब। अभी उसका रब किसकी बात हो रही है? पीछे बात चल रही थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात से बात हो रही थी। उनसे कहा जा रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने के लिए उनका एहतसाब हो रहा था। तो रब्बुहु उसका रब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का इशारा। अगर तल्लक़कुन्ना वो तलाक दे दे तुमको, कुन्ना सब जैसे अज़वाज मुतहरा से खिताब हो रहा है। अगर वो तुमको तलाक दे दे के युब्दी लहू, युब्दी बदल दे, लहू उसके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला बदल देगा अज़वाजन, अज़वाजन बीवियाँ। ज़ौज वैसे तो स्पाउस को कहते हैं ना, यहाँ पे ज़ाहिर है बीवियों की बात हो रही है, इसलिए अज़वाजन का तर्जुमा बीवियाँ किया गया। खैरन बेहतर, मैं कुन्ना तुमसे, वही कुन्ना का खिताब वही अज़वाज मुतहरात से, कि तुमसे वो बेहतर होंगी। और फिर उनकी सिफात बताई जा रही कि वो कैसी हो सकती हैं, कैसी बीवियाँ अल्लाह ताला अपने नबी को अता फरमा सकता है। मुस्लिमातिन, मुअमिनातिन, मुस्लिमात इस्लाम लाने वालियाँ या ताअत करने वालियाँ, मुअमिनातिन ईमान लाने वालियाँ, कानिताती फरमा बरदार, साइबातिन बल्कि ताइबातिन तौबा करने वाली, आबिदातिन इबादत करने वालियाँ, साइहातिन रोज़ेदार, तर्जुमा से किया जाता है, अभी उसके हम लफ्ज़ को समझते हैं आगे। सय्यबातिन, सय्यबातिन का मतलब बेवा या मुतलका, व अबकारा और कंवारिया जिनकी शादी न हुई हो कभी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर की जो आयत हमने पढ़ी थी उसमें उम्महातुल मोमिनीन का एहतसाब हो रहा था। अब इस आयत में रोज़ कुछ और तेज़ हो गया है। अब उनसे कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है अगर तुम उनकी अताअत में ना आओ तो अल्लाह ताला बदल दे, उनके लिए अज़वाज को बदल दे, कोई और उनके लिए अज़वाज दे दे। और आगे फिर उनकी सिफ़ात भी आ रही हैं कि क्या कुछ उनकी सिफ़ात होंगी। सूरह अहज़ाब में भी वैसे अज़वाज नबी को खिताब करके कहा गया था कि या निसा इन नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई, कि नबी की बीवियों तुम आम औरतों की मानिंद नहीं हो। फिर और नसीहतों के बाद उनको नसीहत की गई थी, बताया गया था मुसलमान मर्दों और औरतों की बेहतरीन सिफ़ात वहाँ पे बताई गई। उनमें भी जो इब्तिदाई 3 सिफ़ात थी वही थी जो यहाँ आ रही हैं। वहाँ था कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती वल कानितीन वल कानिताती, और फिर आगे साइमीन व साइमात की भी सिफत थी वहाँ, रोज़ेदार की, रोज़ा रखने वाले। तो वहाँ पे तो मर्दों औरतों दोनों की वो सिफात आनी थी। यहाँ पे ख़ास तौर पे मुसलमान ख़वातीन के लिए उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करके बात समझाई गई कि एक बेहतरीन बीवी की क्या सिफात होती हैं। ये भी समझ में आता है कि बीवी या स्पाउस की जैसे तलाश करते वक्त, ज़ौज तलाश करते वक्त क्या तरजीहात होनी चाहिए, क्या चीज़ है जो देखने की है। उसमें सबसे पहली सिफत यहाँ पे बताई जाती कि वो मुस्लिमात है, मुस्लिमात और फिर मोमिनात। अब ये दोनों अल्फाज ऐसे हम माने हैं ना तकरीबन, लेकिन जब दोनों अल्फाज एक साथ आए तो और मुस्लिम के माने होते हैं अमलन अहकाम इलाही पर अमल करने वाले, और मोमिन से मुराद होता है जो सिद्क़े दिल से ईमान लाए। गोया इस्लाम और ईमान जो है वो पूरे दीन की ताबीर है। ईमान एक तरह से दीन का बातिन है, दिल की चीज़ है, दिल की कैफियत है। इस्लाम ज़ाहिरी कैफियत है, अमल से ज़ाहिर होता है, पता चलता है कितना दिल में ईमान है, क्या वो अमल करने वाला है कि कौन से काम करने वाला है, किस कामों से अपने आप को रोकने वाला है। तब एक बेहतरीन मुसलमान बीवी की अव्वलीन खुसूसियत
ان آیات سے جیسے پتہ چل رہی کہ وہ سچے دل سے اللہ اور رسول اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہے، اور عملاً بھی اپنے اخلاق، عادات اور برتاؤ میں، اپنے بیہیویئر میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اگر سورہ احزاب کی آیت جو بھی ہم نے یاد کی تھی وہ بھی سامنے رکھیں، آیت نمبر 35، تو ایک مسلمان شوہر کی بھی سب سے پہلی صفت وہی ہوگی۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بیوی کا انتخاب کرنا ہو یا شوہر کا انتخاب کرنا ہو، اس میں پہلی چیز دیکھنے کی کیا ہے، کیا اس کا ایمان اور اسلام کی کیا کیفیت ہے، کتنا اس پہ چلنے والی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری پھر صفت آتی ہے قانتاتن۔ قانتات جو ہے قنوت سے، قنوت کے معنی ہوتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری، جو دل کی یکسوئی کے ساتھ۔ قناتا کا جو لفظ ہے وہ اصل یہی ہوتا ہے جیسے سب سے کٹ کر ایک طرف ہو کر پوری طرح سے رجوع ہونا، تو دل کی یکسوئی کے ساتھ، اور نیاز مندی بھی قناتا میں یہ بھی ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ کسی کے آگے جھک رہے ہوں، اور کامل اخلاص کے ساتھ قانتات ہوں۔ اب یہاں پہ کیونکہ بیویوں کی صفات آ رہی ہے تو ان کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، تو شوہر کی اطاعت بھی اس میں شامل سمجھی گئی، لیکن وہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور معصیت میں نہیں ہو سکتی۔ اصل تو قانتہ عورت ہو یا قانت مرد ہو، وہ اطاعت اصل کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پوری طرح سے صرف اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا، وہ صفت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو قانتاتن ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، ہر حال میں اپنے رب کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر صفت آتی ہے تائبات۔ تائبات توبہ کرنے والی۔ تائب جو ہے فاعل کے وزن پہ، فاعل کا جب لفظ ہو تو کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک کام جو کوئی ہمیشہ کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ ایک وقت کر دیا ابھی کر رہا ہے، بلکہ ہمیشہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تائب کہیں تو سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ توبہ کرنے والا، تو تائبہ ہمیشہ توبہ کرنے والی، اور تائبات اس کی جمع، تو اللہ کی طرف پلٹنے والی۔ توبہ کے معنی جیسے پلٹنے کے بھی ہوتے ہیں نا۔ توبہ کی بات ایسے آگے بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اور تفصیل وہاں پہ دیکھیں گے۔ سورہ توبہ میں تو توبہ جیسے صورت ہے والی، اس کے لحاظ سے وہاں پہ اللہ سے جنت کا جو سودا کرنے والوں کی صفات وہاں پہ آتی ہیں کہ کون ہوتے ہیں۔ بہت ہی مشہور آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، تو جنہوں نے بیع کا سودا کر لیا اپنے اللہ سے، پھر ان کی آیت نمبر 112 میں ان کی صفات جو آتی ہیں، اس میں بھی پہلی صفت التائبون آتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون اور التائبات کی صفت سے کیسے انسانوں کی تصویر سامنے آتی ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، جنہیں اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہے، اپنی غلطیوں پر اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر غلط راستے پہ چل بھی پڑے، انسان ہے، بھولنے والا بھی ہوتا ہے، شیطان کی بھی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ایک جو تائب انسان ہے وہ کیسا ہے؟ جو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو کوئی چیز بڑی سمجھتے ہوں، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، کوئی اپنی اصلاح کی ضرورت ہی نہ محسوس کرتے ہوں، وہ نہیں ہے نا، بلکہ تائب ہے، پلٹتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، کہاں کچھ غلطی ہوتے ہی فوراً اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وہ پلٹ آتے ہیں۔ تو وہ تائبات کی صفت یہاں پہ بیویوں کے لیے آ رہی ہے کہ جو غرور و تکبر، خود پسندی کا شکار نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والیاں ہوتی ہیں، بار بار توبہ کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کی صفت ہے عابداتن۔ عابدات کا لفظ عبادت سے، عبادت جیسا کہ ہم سمجھتے رہے ہیں، اصل تو پوری زندگی کو عبادت بنا لینا ہوتا ہے نا۔ ایک سچا مومن زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزارتا ہے نا۔ دنیا کے سارے دھندے، سارے کام وہ اپنے اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، اور ساری زندگی اب کو عبادت بنانا، پوری زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا ممکن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رسوم عبودیت بجا لانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی نماز انہیں برائیوں سے روکتی ہے، ان کے روزے انہیں نیکیوں پر ابھارتے ہیں،
نوافل عبادتیں، انہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ سکھاتے ہیں، احسان کا رویہ رکھنے پہ ابھارتے ہیں۔ عبادت گزار اگر ہوں تو سوچیں کس طرح بیوی ہو یا اسپاؤس ہو، جو بھی ہو، کس طرح وہ اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے ہوں گے نا۔ اپنے شوہر ہے تو بیوی کا، بیوی ہے تو شوہر کا حق پہچاننے والے، رشتہ داروں کا حق پہچاننے والے۔ تو عبادت ہوتی اصل میں کیسی ہے نا، ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہے، ایمان کو بڑھانے والی ہے۔ تو عبادتوں کی فکر رکھنا، عبادتوں کا خیال کرنا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور عابدات کے بعد پھر بہترین بیوی کی خصوصیت سائحات آ رہی ہے۔ سائحات کا جو لفظ ہے، سائح سیاحت کرنے والا اس کے معنی ہوں گے، اس کے سائحہ کہیں تو سیاحت کرنے والی، اور سائحات اس کی جمع پلورل میں سیاحت کرنے والیاں۔ سیاحت کے لفظی معنی تو وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا۔ سیاحت کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جانا دیکھنا۔ لیکن قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے اکثر مذاہب میں اس کی بڑی اہمیت بھی تھی نا، کہ انسان گھر بیوی بچوں دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر جنگلوں پہاڑوں سنسان جگہوں پر نکل جائے اور سارا وقت ذکر اور عبادت میں گزارے، جنگلی پھلوں پہ گزارا کرے، دنیا سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہو، تو اس کو سیاحت کہا جاتا تھا نا، ایک طرح کی رہبانیت جو ہے۔ تو رہبانیت تو اسلام میں ممنوع ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا مذہب ہے، دین میں فطرت سے لڑنا نہیں سکھایا گیا۔ لیکن سیاحت کا جو اصل مقصد تھا، جسے سیاحت وہ کہتے تھے، رہبانیت، وہ اس کا اصل مقصد تو تھا اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اس کے لیے اسلام میں روزے، اعتکاف، عمرہ، حج اور جہاد کی تعلیم ہے۔ وہ مقصد ان عبادتوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ گھر بار چھوڑو، دنیا کو چھوڑ دو، نکل جاؤ کہیں باہر، لیکن یہی عبادتوں سے وہی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے اللہ کا قرب انسان حاصل کر سکے گا، اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کر سکے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں جو سکھا دی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ایک طرف یہ بھی ہے کہ لا سیاحت فی الاسلام، اسلام میں سیاحت نہیں، اور دوسری طرف حدیث وہ بھی ہے کہ سیاحت ہذہ الامت الصیام ولزوم المساجد، کہ اس امت کے لیے سیاحت روزے اور مسجدوں کے ساتھ لگاؤ ہے۔ تو اسلام میں یہ سیاحت سکھائی گئی کہ روزے انسان رکھے، اس میں بھوک پیاس برداشت کرے، اس کے ذریعے اپنے اللہ سے قریب ہو، مسجدوں کے ساتھ دل لگائے، دنیا سے کس طرح انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھا ہو، تو وہی بات ہے نا، جیسے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے لو لگا رہا ہے، اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 112 جب ہم یاد کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ان کی جو صفات آتی ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ مال اور جان کا سودا جنت کے بدلے جو کرنے والوں کی، ان السائحون کی بھی صفت ہے وہاں پہ، اور یہاں بہترین بیویوں کی صفات آ رہی ہے السائحات۔ ان الفاظ کے ترجمے جو کیے گئے اکثر اللہ کی راہ میں گردش کرنے والے بھی کیے گئے، یا روزے رکھنے والے اور والیاں بھی کیا جاتا، لیکن ایک اور ترجمہ جو زیادہ اس لفظ سے قریب ہے، ریاض کرنے والے اور والیاں۔ ریاض کا لفظ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے۔ ریاض کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو انتہائی محنت اور کوشش اللہ کے بندے کرتے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہوں، کیا راتوں کو جاگ رہے ہوں، کیا تسبیح پڑھ رہے ہوں، اور کیا کچھ کر رہے ہوں، وہ ریاض ہوتا ہے نا۔ تو وہ ہے سائحات، ریاض کرنے والے۔ اب عابدات کے بعد السائحات کا لفظ آنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف فرض عبادات ہی کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ریاض کرنے والی، نوافل پڑھنے والی، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرنے والیاں ہیں، دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنے والیاں، کوشش کرنے والیاں۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ان کی صفات ہوتی ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سیبات و ابکارا۔ سیبات کا جو لفظ ہے، سوپ سے سیب و بے، سوپ کے اصل معنی ہوتے ہیں
کسی چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آنا. ثواب کا لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے عمل کی جزا اس کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ اس کا عمل ہی ایک طرح سے اس کی طرف لوٹتا ہے نا. وہی انسان اپنے ثواب میں دیکھ لیتا ہے، اس کی جو جزا ہوگی اس میں جیسے اپنا عمل دیکھ رہا ہوگا نا. اسی سے پھر طیب کہیں تو بیوہ یا مطلقہ کے لیے کہا جاتا ہے، ویڈو یا ڈیورسڈ عورت کے لیے، کیونکہ وہ بھی پہلی حالت کی طرف لوٹ آتی ہے نا، دوبارہ سنگل بن جاتی ہے یا ماں باپ کے گھر پلٹ آتی ہے. تو وہ طیبات کہا جا رہا ہے کہ وہ طیبات ہوں گی. اور آخری صفت ہے ابکارا یعنی کنواری. اب ان ساری صفات پر نظر ڈالیں تو محسوس کیا ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلی قدر و قیمت ان اعلیٰ اوصاف کی ہے جو پہلے بیان ہو رہے ہیں نا، مسلمات، مومنات، قانتات، عابدات اور سائحات. تو اور اس کے بعد پھر اس کا ذکر ہے کہ طیبہ اور کنواری ہونا جیسے کوئی ثانوی چیز ہے، بات کی چیز ہے. اور کنواری سے بھی پہلے جو ہے وہ طیبہ کا ذکر ہے. گویا اگر ان بہترین صفات کی، بہترین اوصاف کی مالک اگر طیبہ بھی ہے، جو کوئی ڈیورسڈ ہے یا ویڈو ہے، وہ کنواری سے بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب اس آیت میں خطاب تو اصل میں ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے، اور کہا یہ گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا فرما دے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی. لیکن اصل میں ازواج مطہرات کو بھی احساس دلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روش سے تکلیف پہنچ رہی ہے اسے چھوڑ کر اپنے اندر ان پاکیزہ صفات کو نشو و نما دینے کی کوشش کرو، ان پاکیزہ صفات کو اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کرو، ان کی حفاظت کرو. اور ہمیں پتہ ہے تاریخ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے یہی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے رکھیں، بلکہ سورہ احزاب میں آیت تخیر کے بعد، آیت تخیر کیا تھی جس میں بیویوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ چاہے تو آپ سے جدا ہو جائیں یا چاہے تو آپ کے ساتھ رہنا پسند فرما لیں. اور جب ساری بیویوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند فرما لیا تو سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ انہیں طلاق نہیں دے سکتے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات انہی صفات کی حامل تھیں، ان میں یہی ساری صفات تھیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں. اور اس آیت کے ذریعے سے تمام مومنین اور مومنات کو بھی ازواج کے انتخاب کا ایک بہترین معیار دیا جا رہا ہے نا. ایک طرف ان صفات کو ذرا دیکھیں اور پھر آج ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے وہ دیکھیے. چننا ہو بیوی کے لیے، شوہر کے لیے بیوی کے چناؤ کے وقت دیکھیں کیا سامنے ہوتا ہے نا، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے، کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. بایو ڈیٹا میں کیا لکھا جاتا ہے، ہمیں کیسی چاہیے، کیسا شوہر چاہیے، کیسی بیوی چاہیے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ نسب کے ہیں یا نہیں، پڑھنا لکھنا کتنا جانتے ہیں، کیا ڈگریاں ہیں، کیسی صورت ہے، کیسی شکل، قد، کاٹ، رنگ، عورت ہے تو پکوان جانتی ہے کہ نہیں، مرد ہے تو کیا تنخواہ ہے، کیا اس کی کماتا ہے. اور کمارا ہونے کی شرط یہاں پہ آخر میں تھی، وہ تو سب سے پہلی صفت رہے گی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس پاس دنیا میں ہم. تو ان ساری شرطوں کو دیکھتے دیکھتے وہ جو اعلیٰ صفات جو یہاں بتائی جا رہی ہیں وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہیں نا. دوسری ساری چیزیں تو مل جاتی ہیں، اسٹیٹس بھی مل جائے، صورت شکل بھی مل جائے، ہر چیز مل جائے، لیکن وہ اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ قسمت سے دلا دے تو دلا دے. تو وہ احساس یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو بیویاں ہم ہیں تو یہ صفات ہمارے اندر کتنی ہے، انہیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے اولادوں کے لیے ڈھونڈنے جا رہے ہوں یا جو اپنے لیے ڈھونڈنے جا رہے ہوں اسپاؤس، انہیں کیا صفات دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ساری ان آیات سے سمجھ میں آ رہی ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں سورہ تحریم ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس، وقودھا ایندھن ہے اس کا، ہا کا اشارہ نار کی طرف، اس آگ کا، اس دوزخ کا،
ایندھن ہے الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا اس پر یعنی اس دوزخ پر، ملائکۃ فرشتے، غلاظ تند خو، شداد طاقتور، لا یعصون اللہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جو حکم دیتا ہے ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ دے دے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون اور کرتے ہیں، ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب، پھر ازواج مطہرات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب تھا کہ آپ نے وہ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ پھر ازواج مطہرات کا احتساب ہوا اور انہیں اپنی صفات کی حفاظت کرنے کی نصیحت۔ اب عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو۔ قو انفسکم آ رہا ہے نا، قو کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ واو قاف، یہ وقیہ کسی نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ بہت سی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں نا وقینا عذاب النار، اور بچا ہم کو عذاب آگ سے، تو قی جو ہے قاف زیر قی وہ اس کو ہے بچا، اور اسی کا پلورل قو جمع کے صیغے میں کہ بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم پہلی فکر اپنے آپ کو بچانے کی ہو۔ اکثر ہوتا ہے نا اولادوں کی تو پھر انسان فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے جیسے لاپرواہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی فکر اپنے آپ کو بچانے کی۔ اگر اپنے آپ کو بچانے کی جب فکر کرے انسان تو اپنے اہل و عیال کو بچانے کا بھی آدھا کام تو اسی سے ہو جاتا ہے نا۔ خود بچ رہا ہو جو خود نمونہ بن رہا ہے، اس کے اہل و عیال خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بچانا چاہیے، ایک بہترین نمونہ ان کے سامنے ہے، تو وہ تو سب سے پہلا ہی کام ہے کہ اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرے۔ پھر یہ کہ اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرے۔ دنیا کی سوچیں چھوٹی سی آگ سے بچنے، خود بچنے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے تو انسان کیا کچھ جتن کرتا ہے نا، اپنے گھر کا بنانے ہی اس کے لیے ہوتا ہے۔ آگ تو چھوڑیں، گرمی سے بچنے کے لیے اس میں پنکھے بھی ہیں، اے سی بھی گھر میں، اور کیا کیا انتظامات انسان کر رہا ہوتا ہے کہ گرمی سے بچ جائے، سخت گرمی سے بچ جائے۔ آگ سے بچنے کے لیے تو اور بھی کیا کچھ انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور دنیا کی آگ تو پھر کچھ حقیقت نہیں رکھتی اس آگ کے سامنے۔ اس آگ کے ہولناکی کا اندازہ ہی کروانے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے۔ وقود کا جو لفظ ہے واو قاف دال سے، وقدت النار کہتے ہیں کہ معنی تو ویسے ہوتے ہیں آگ روشن کرنا، لیکن الوقود کے معنی ہوتے ہیں ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جائے، اسے انگلش میں فیول کہتے ہیں نا، فیول جو جیسے کہا جاتا ہے وہ ایندھن ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بھی نہ صرف یہ کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے بلکہ خود ہی آگ بھڑکانے کا بھی باعث بن رہے ہوں گے۔ جیسے لکڑیاں جلتی ہیں، آگ بڑھتی ہے اس سے، وہی انسان بھی کر رہے ہوں گے۔ انسان کے اندر ایسے مادے ہیں بھی نا جو جلنے اور جلانے میں مددگار ثابت ہوتے، مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر حجارہ کہا جا رہا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، حجارہ سے وہ پتھر بھی سمجھے گئے جو اس دنیا میں شرک اور کفر اور غیر اللہ کی عبادت کی علامت ہیں، بت وغیرہ جو بناتے ہیں۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ پتھر کی آگ سے پتھر کا کوئلہ جو ہوتا ہے یا گندک کے پتھر بھی سمجھا جاتا۔ ویسے جب یہ پڑھیں وقودھا الناس والحجارہ تو تھوڑا اس کا بھی تصور سامنے آتا ہے نا، وولکینو سے جو آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ کو دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، دعائیں کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر اس دوزخ کا اور ہولناکی کا سمجھانے کے لیے مزید بات ہو رہی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ کا جو لفظ ہے وہ غلظہ کہتے ہیں اصل میں سخت مزاجی کو، اور شداد کہیں تو اس کے بہت ہی طاقتور بھی معنی ہے اور سخت گیر کے بھی معنی۔ تو کسی کے ساتھ نرمی کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی جو داروغہ بھی ہیں وہاں پہ جو مقرر ہے دوزخ پہ وہ کس طرح کے ہیں، بہت ہی جیسے دیکھنے میں بہت ہی زبردست قسم کے وہ فرشتے نظر آ رہے ہوں، تند خو، کسی کو کوئی مسکراہٹ دینے والے نہیں، کوئی ان کو دیکھ کر ہی جیسے خوف زدہ انسان ہو جائے، اس قسم کے وہ ہیں، شدید بہت ہی طاقتور بھی
اور بہت ہی تندخو قسم کے بھی۔ اور پھر کہا جاتا ہے لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کریں گے، امرہم جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہی کریں گے جو حکم دیا جاتا ہے انہیں دیا جائے گا۔ رحم کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کی وجہ سے خلق اسی طرح ہی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آگ جلانے کے لیے اللہ نے پیدا کی، وہ نہیں دیکھتی آگ کے کون اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ جنگل میں آگ لگ جائے، وہ جو جانور ان کے بچے تک بھی جل جائے، انسان ہو تو وہ جل جائے، آگ کا کام جلانا ہے، بس وہ جلا دے گی۔ آندھی سیلاب اللہ تعالیٰ بھیج دے، جس تباہی کرنے کا حکم دے کے وہ بھیجی گئی ہو، آندھی ہو کہ سیلاب ہو، وہ کر ڈالتے ہیں، چاہے وہ درمیان میں کوئی بھی اس کے آ رہا ہو، وہ کام کر ڈالتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے دوزخ پر جو معمور فرشتے ہیں وہ بھی ہر احساس سے عاری غلاظ شداد ہے، وہ کر ڈالیں گے جو انہیں کرنا ہے۔ اور پھر تاکید اور بڑھ رہی ہے دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان، یا ایھا الذین کفروا ہے یہاں پہ، اب اس وقت جیسے کہا جا رہا ہوگا دوزخ میں جب ڈالے جائیں گے لوگ انسان، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جو کافر ہوئے، لا تعتذروا، نہیں تم عذر کرو، الیوم، آج کے دن۔ اب وہاں کچھ اب عذر کا وقت ہی نہیں ہوگا نا، کہ اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا، انما، سوائے اس کے نہیں کہ تجزون، تم کو بدلہ دیا جائے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ آج تو وہی ہونا ہے جو تم کرتے تھے، وہی ہونے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ بات کہ کس طرح جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ بچاؤ، اس سے پچھلی والی آیت میں جو کہا گیا تھا کہ اے ایمان لانے والو، اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس کا ہمیں معلوم ہے کس طرح حدیث یاد بھی آ رہی ہوگی، جس میں بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حکمران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اب آج اپنے خاندان کی محبت، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے کہیں انہیں آگ کا ایندھن نہیں بنا لینا، جیسے کہا جا رہا ہے نا۔ آج تو ان کی محبت میں غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں نا، اپنی اولاد کے خاص طور پہ سوچے، یا محبوب بیوی ہو تو شوہر کو، یا محبوب شوہر ہے تو بیوی کو، ان کو غلطیاں نظر نہیں آتی، انہیں روکنے اور ٹوکنے میں بھی محبت آڑے آ جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کل جو دوزخ پر فرشتے ہیں وہ کوئی محبت اور نرمی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ غلاظ شداد ہیں۔ اور آج انسان کو اس پر عمل کرنا کتنا ہی شاق بھی گزر رہا ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا کا جو یہاں پہ ہدایت کی گئی، لیکن کل دوزخ کے داروغوں پر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل شاق نہیں گزرے گی، وہ تو کر ڈالیں گے جو کرنا ہے۔ اور اس وقت پھر ان سے کہا جائے گا کہ اے یا ایھا الذین کفروا، اے کفار، آج کوئی معذرت نہیں ہو سکتی، اب وقت ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بس وقت تھا کمانے کا نا، اب جو کچھ تم نے کمایا اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ ظاہر ہے جو خود ہی جرم کر کے آئے تھے نا، کسی اور کے جرائم نہیں تھے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے کہ اپنی ہر غلطی کو کسی اور کو الزام دے دے، لیکن وہاں تو اب کچھ اس طرح سے سامنے دکھا دیے جائیں گے ہر ایک کو اس کے عمل، کہ کچھ کہنے کا اب موقع ہی باقی نہیں رہے گا، کہ سامنے آ ہی جائے گا جو وہ کر کے آئے تھے، وہ تو بس ہونے ہی والا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ پیچھے پہلے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا تھا نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس آگ سے بچاؤ، اور یہاں پھر کفار سے خطاب، دوزخ بنی تو کفار کے لیے ہے، اور مومنوں کو تاکید ہو رہی ہے کہ ایسے عمل نہیں کرو، ایسے اعمال نہیں کرو، ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرو جس کی وجہ سے آخرت میں انجام کافروں کے ساتھ ہو جائے، وہ انجام تمہارا نہ ہو جائے، اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل
کر رہے تھے دنیا میں جو عمل کیے وہ اب بدلہ سامنے ہے. اور پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب سمجھ میں آتا ہے کہ بیچ میں بھی جو آیت تھی وہ مومنوں کی نصیحت ہی کے لیے ہے نا، ان کو سمجھنے کے لیے ہے. کفار سے وہاں بات یہ ہو رہی ہوگی تم وہاں تک نہیں جانا، تم وہ عمل نہیں کرنا کہ وہ انجام ہو جائے. اور پھر دوبارہ اسی طرح خطاب مومنوں سے یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والوں سے، اہل ایمان سے. اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ دوزخ سے بچانے کا جو بڑا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے نا آگ سے، اور آگ سے بچانے کے لیے جو بہترین ذریعہ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے، بہترین طریقہ سکھایا جا رہا ہے، توبو توبہ کرو اللہ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا توبہ خالص. ایسا ممکن ہے ربکم تمہارا رب یہ کہ یکفر عنکم دور کر دے تم سے سیئاتکم برائیاں تمہاری، ویدخلکم اور داخل کر دے تم کو جنات تجری من تحتها الانہار جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. یوم لا یخزی اللہ اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو والذین آمنوا معاہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ. نورہم ان کا نور یسعی دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم و بایمانہم ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. یقولون وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا اور معاف کر دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو کہا جا رہا ہے پلٹنا. توبہ کے معنی پتہ ہی ہے، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا تو جیسے اپنے اللہ تعالی اپنے رب کی بندگی سے ہٹ کر دوسری طرف جا رہا ہے نا. اور توبہ کیا ہے؟ بندگی کی طرف دوبارہ پلٹ آنا. تو اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی. اور یہاں پہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کہیں تو کیا مطلب ہے؟ نصوح کے جو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہوتے ہیں. خالص شہد کو کہتے ہیں اصل نا سے، جس میں کوئی اور آلائش نہیں ہے، جیسے موم اور دوسری چیزوں سے پاک کر دیا گیا ہو. تو اس طرح سے اب توبۃ النصوح کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ خالص توبہ جس میں کسی ریا کا، کسی نفاق کا شائبہ نہیں ہو. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لے. توبۃ نصوح اپنے لیے خیر خواہی کرو. نصیحت کا بھی لفظ اسی سے ہے نا. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی ہوتی ہے نا، بھلا چاہنا کسی کا، اپنی بھلائی چاہو اور توبہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. اور یہ بھی کہ توبہ کر کے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو، دوسرے اس کو دیکھ کے نصیحت پکڑے، اس کی مثال دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ بھی توبۃ النصوح ہوا. اور اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو. پہلی چیز شرمساری، نادم ہونا، پچھتانا، صحیح معنوں میں ریگریٹ ہونا. پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہیں کرو کہ آئندہ پھر وہ کبھی وہ کام نہ کہو. اور یہی مطلب پھر اور بھی یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایات میں بھی اسی طرح کے مطلب آتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ نصوح کی ڈیفینیشن جو بتائی، تعریف جو کی، وہ یہ کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ کرنا، دوبارہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے ارتکاب کا، اس کو دوبارہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی توبہ استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یہ توبۃ الکذابین ہے، یعنی جھوٹوں کی توبہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ اکثر توبہ کا مطلب یہ سمجھ بھی رہتے نا انسان استغفار اتنی دفعہ پڑھ دیں جلدی استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھ دیا، 1000 دفعہ تسبیح پہ پڑھ لیا. تو بدو نے جب پوچھا تو حضرت علی نے اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے.
پہلی یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، اور سب سے پہلے شرمساری، دل کے اندر شرمسار ہونا، سمجھنا کہ میں نے غلطی کی، اس پہ نادم ہو، اور پھر جن فرائض سے غفلت برتی ان کو ادا کرے، جس پہ گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، اگر کسی فرض کی ادائیگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یا کسی کا حق مارا تھا، اب حق مارنے کے بعد یہ نہیں کہ بس استغفار کر لیا بات ہو گئی، بلکہ اس کا حق واپس کرنے کی کوشش کرو، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے جا کے معافی مانگو، اور پھر آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کرنے کا عزم کر لے۔ اور آخری بات وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح تو نے اب تک اس کو معصیت کا خوگر بنا کے رکھا اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا، جس طرح اب تک تو نے اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھایا۔ اب اپنے نفس کو، یعنی اس کی تربیت کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح انسان جیسے گناہوں میں جتنے مزے لے رہا تھا، اپنے نفس کو جیسے مزے کروا رہا تھا، اب اتنا ہی زیادہ اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت کروائے، اس میں محنت کرے، اپنے نفس کو مزہ جیسے چکھائے، معصیتوں کا مزہ آ رہا تھا، اب اللہ کی اطاعت کا مزہ اس کو سمجھائے اپنے نفس کو۔ وہ یہ بات کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو، پلٹ آؤ، گناہوں سے پلٹ آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، ہر ایک کے حق ادا کر دو جس کے مارے ہوں، اور وہ جب کرو گے تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، عسیٰ ربکم، یہ کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ دور کر دے تمہاری برائیاں تم سے۔ عسیٰ کہنا یہاں پہ کس طرح ہے نا، عسیٰ کہیں تو ممکن ہے، شاید کہ، اب یہ نہیں کہ ہاں ہم نے تو کر لی توبہ بس ہو گیا، بے فکر انسان ہو۔ سمجھ میں آتا ہے کہ فکر رہنے کی ضرورت ہے نا اصل، کہ ایک گناہ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ پھر اس بس کر چکے، معافی مانگ لی، ختم ہو گئی بات۔ ایک دفعہ یعنی کوئی غلطی ہوئی تو کس طرح صحابہ کرام کی کتنی سیرتیں پڑھی بھی ہوں گی کہ کوئی ایک ذرا سی کوئی غلطی جسے وہ غلطی سمجھ رہے تھے، اس کے لیے کس طرح بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سوچیں کتنی نیکیاں ہیں، کیا مقام ہے، اور جو صلح حدیبیہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جس طرح بات کی، وہ اسے بے ادبی سمجھ رہے تھے نا، کہ بے ادبی کر دی میں نے، اور اس کے لیے وہ ساری عمر کفارے دیتے رہے، جب وہ غلطی یاد آ جائے تو اس کے لیے کفارے دے رہے ہیں کہ گناہ کسی طرح وہ معاف ہو جائے۔ تو وہ فکر، ویسی فکر رہنے کی ضرورت ہوتی کہ ایک گناہ کر کے بس معافی اب تو مانگ چکے، بس معاف کر دیا نہیں، بلکہ عسیٰ، شاید کہ کر دے اللہ تعالیٰ، توقع رکھنے کی ضرورت ہے، ایک امید تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب کسی چیز کا یہ کہا جائے، اس طرح سے عسیٰ کا لفظ آئے، تو اس میں بشارت اور وعدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا کر سکتا ہے، اس فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا اگر فضل ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں ہی تم سے دور کر دے، کس طرح جیسے اعمال نامے سے ڈیلیٹ ہو جائے وہ برائی، جو بری عادت تھی وہ دور ہو جائے، ایک غلط خواہشات دل میں پک رہی تھی وہ ختم ہو جائے، برائیاں دور ہی کر دے اللہ تعالیٰ، برائیاں دور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیسے ہوں گی؟ توبۃ نصوحہ سے، ویسی بہترین توبہ انسان کرے تو برائیاں دور ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گی، انسان مایوس نہیں ہے برائیوں سے کہ وہ دور ہی نہیں ہو سکتی ہیں، عادتیں بھی بری چھوٹ سکتی ہیں، ساری بڑے بڑے گناہ کیسے کیسے، جب مسلمان ہونے والے جو تھے شروع میں کس طرح قاتل اپنے بچیوں تک کو قتل کرنے والے تھے، کہ کیسے کیسے گناہ بڑے بڑے کیے ہوئے تھے، لیکن سب کو کہہ دیا گیا سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے مایوس نہیں ہو اللہ سے، اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا ہے، اور بہترین اجر کی بھی امید، صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے، آگے اجر بھی، وَيُدْخِلَكُمْ، اور داخل کر دے گا جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں جن کی کیسا وہ سکون، ایک طرف وہ جس کا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان بن جائے، اور دوسری طرف وہ جنتیں جو ٹھنڈک، وہ نہریں بہتی ہوئی، وہ سکون، اور یوم لا یخزی اللہ النبی، اور اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو،
اور جو اللہ سے ڈرتا ہے سب سے پہلی چیز نبی سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا پہلے نام آ رہا ہے، اور پھر والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان سب سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا آخرت میں، کفار کے سامنے، منافقین کے سامنے۔ ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں اتنی وہ مشقتیں اٹھا رہے تھے، دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا اور وہاں بھی رسوا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھائی گئی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے نا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں سے کیا، یہاں وہی وعدہ ہے نا، اور ولا تخزنا، اور ہمیں نہ رسوا کر قیامت کے دن، بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے وہاں کی رسوائی سے، اس دن کی رسوائی سے اپنی پناہ میں لے لے، اس دن کی رسوائی نہ ہمیں دیکھنا ہو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نبیہ اور آمن معاہ ان کے لیے پھر اور کیا ہے، نورہم، نور ان کا، یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور پیچھے، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ دائیں طرف کی بات اس میں بھی اسی طرح سے یہ آتی ہے سورہ حدید میں بھی نا، کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جیسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کے آگے ہے، روشن ہے، اس کی روشنی ہے، اور وہ ان کی رہنمائی کر رہی ہوگی۔ دوسرے سارے انسان جو کفار ہیں، منافقین ہیں، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ سورہ حدید میں جہاں پہ وہ نور کی بات آتی ہے وہاں پہ ہے نا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، تم دیکھو گے مومنین اور مومنات کو، وہاں پہ بھی دونوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ان کے دائیں اور آگے نور دوڑ رہا ہوگا۔ اور وہیں پہ اس کے بعد والی آیت میں یہ ہے کہ منافقون اور منافقات جو ہے وہ مومنوں کو پکاریں گے بھی کہ آمنوا انظرونا، وہ کہیں گے کہ ایمان لانے والوں ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تھوڑا سا نور تم سے حاصل کر لے لیں۔ انہیں روک دیا جائے گا، درمیان میں دیوار آ جائے گی اور وہ نور سے محروم ہو جائیں گے۔ تو نور سے محروم لوگوں کو دیکھ کر اس وقت پھر دعا اہل ایمان کر رہے ہوں گے کہ یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور ہمیں بخش دے۔ اس وقت بھی ان کی دعائیں ہوں گی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارا نور کام آ جائے۔ ایسا نہیں ہو تھوڑے سے اعمال ہونے کیا تھوڑی سی ہو نور ختم ہو جائیں، وہ انہیں خوف و صوف بھی ہو رہا ہوگا اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی زبان سے بھی وہی دنیا میں بھی عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کی قدرت پہ ہی بھروسہ تھا، اور وہاں بھی وہی بات اپنے اللہ کی تعریف اس طرح وہ بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں احتسابی کی بات چل رہی نا پورے سورۃ تحریم میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ سکھایا گیا پہلے ہر اس کے مومن کو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بچائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کا احتساب کریں، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار اور منافقوں سے، وغلظ اور سختی کیجئے علیہم ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر اور جہاں برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کریں کفار اور منافقین سے۔ تو اب جہاد کا حکم جو ہے کفار سے، تو خیر جب کفار نے حملے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، لیکن ہمیں پتہ ہے منافقین پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، کوئی کسی کو موت کی سزا بھی تک بھی نہیں دی گئی، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ تو اس سے جہاد کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے نا جہاد یہاں پہ جو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں جو حکم ہے آپ نے اس پر پوری طرح عمل کیا، کر کے دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر بھی عمل کیا نا، اور وہ کس طرح سے آپ نے کیا، ان کی اصلاح کی کوشش کی، منافقین کو آخر وقت تک کس طرح ان کو نصیحت کرنا، صحیح نصیحت ان تک پہنچانا، وہ کام آپ کرتے رہے۔ اور یہاں ویسے جو بات کہی جا رہی جس طرح سے جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں، تو سختی سے حساب لینے کی جیسے تاکید ہو رہی ہو، نرمی کا معاملہ رکھا گیا نا شروع سے ان کے ساتھ، ان کو ہمیشہ ہی ویسے تو اہل ایمان ہی کی طرح سے ان کے ساتھ معاملے ہوئے،
اور کتنی ہی ان کی برائیاں بھی سامنے آئیں، سازشیں ان کی کھلیں، کسی پہ انہیں پکڑا، کوئی ان پہ کوئی سزا نہیں دی گئی. لیکن یہاں وقت آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے ان کا احتساب کریں، سخت انداز میں کریں. وہ یہاں پہ تاکید ہو رہی ہے. اور وما واہم جہنم کہنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے، ان کا بھی ٹھکانہ، منافقین کا بھی ٹھکانہ، کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر وہ نہ سنبھلے تو وہ ٹھکانہ ان کا ہو سکتا ہے جو وبئس المصیر، کیسا برا ٹھکانہ ہے وہ. ایک طرح سے ان کو بھی تنبیہ ہو رہی نا منافقین کو کہ اگر روش نہیں بدلی اپنی تو کیسے کیا انجام ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتے ہو جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر کہا جا رہا آیت نمبر 10 سورۃ تحریم کی، ضرب اللہ، مثال بیان کی اللہ نے، مثلا مثال للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأتا، اور بیویوں کی، نوح کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور بیوی لوط کی. کانتا، دونوں تھی، کانتا تسنیہ، دو کی جمع ہے. کانتا، وہ دونوں تھی، تحت کی وجہ سے تمہارے نیچے ہوتے نا، لیکن تحت عبدین کہنے سے سمجھ میں آتا وہ عبدین، دو بندے، ان دونوں بندوں یعنی نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں. من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، صالحین. فخانتاہما، فخانتا کہیں تو کیا ہوا، پس دونوں نے خیانت کی. ہما، ان دونوں سے یعنی حضرت لوط سے انہوں نے خیانت کی. فلم، پھر پس نہیں، یغنیا، دونوں کے کام آئی، انہما، ان دونوں عورتوں کے، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی. وقیل ادخلا، وقیل ادخلا، اور کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ دونوں، النارا، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. اب یہ آخر میں مثال پیش کی جا رہی ہے کفار کے لیے ہے اصل تو، کہ ان کی نصیحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا عمل ہے. جس کے پاس خود عمل نہیں ہے اس سے کسی بھی بڑے سے نسبت ہو تو وہ کچھ نفع پہنچانے والی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کتنے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے نا، کس طرح انہوں نے 900 سال تک کوشش کی ہے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانے کی، کیا ان کا مقام تھا. اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان دونوں کی بیویاں ہوتے ہوئے، کہ یہ جو بات کہی جا رہی کہ خانتا، کہ انہوں نے خیانت کی، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ بدکار نہیں ہو سکتی نبی کی بیویاں. ان کی جو خیانت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی رازدار، وفادار نہیں تھیں. یاد ہوگا سورہ تحریم کے شروع میں بھی اس پہ احتساب ہو رہا تھا نا امہات المومنین کا، کہ راز کی حفاظت انہوں نے نہیں کی. آتا بھی ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کا تو کس طرح وہ جا کے اپنے قوم سے ملی ہوئی تھی، انہیں خبریں پہنچاتی تھی. وہ اصل سمجھا گیا کہ خیانت، جو خیانت تھی وہ اس طرح سے کہ اپنے شوہر کی پوری وفادار نہیں ہے اور اپنے قوم سے ملی ہوئی ہیں، قوم تک باتیں پہنچا رہی ہیں اپنے شوہروں کی، اور ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں. تو بات وہی ہے یہاں پہ کہ ان کی یہاں پہ یہ بات نہیں کہ کوئی امہات المومنین سے کوئی وہ رابطہ نہیں ہے اس مثال کا، بلکہ جس طرح کہہ دیا گیا کہ مثلا للذین کفروا، کفار کی سبق آموزی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے نا، کہ کس طرح سمجھ رہا ہوتے نا کہ بس نسبت کسی سے ہے بڑے سے تو بس بخشش ہو جائے گی، وہ کچھ کام نہیں آنے والی. کسی سے کوئی رابطہ، اتنا سوچیں اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. صاف صاف یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دونوں سے قیلت خلا، کہہ دیا گیا جیسے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، کہہ دیا گیا ان سے، تو آگ سے بچا نہیں سکتے نا، اپنے ہی عمل دیکھنے کی ضرورت ہے. بیویاں خاص طور پہ اکثر یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں نا کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر جو کر رہا ہے بس خود کو بھی وہی کرنا ہے، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی معصیت تک ان کے لیے کرنے کو تیار ہو جائیں. اگر اللہ کی معصیت کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا انجام ہونے والا ہے یہ سمجھ لیں انسان نا. تو اور پھر نیک شوہروں کے ساتھ خیانت کرنے کا پھر کیا انجام ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کیا اللہ نے، مثلا للذین آمنوا، مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال،
اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اس نے کہا اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس گھر جنت میں۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق لینے کے لیے بات بیان فرمائی کہ کتنا ہی برا ماحول ہو اس میں بھی انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے نا۔ اگر اس ماحول کے اندر اسے عیش بھی حاصل ہو تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس عیش کو جو ہے اس کو کاٹ رہا ہو، جیسے کہ اسے محسوس ہو جیسے وہ کوئی عذاب میں ہے، اور ہر قسم کے مصائب بھی جھیل کر وہ ایمان کی حفاظت کرے نا۔ فرعون کی بیوی ملکہ تھی، محل میں رہتی تھیں، لیکن ان کی دعا کیا ہے، وہ اس سے تو بے نیاز ہے، اس دنیا کے محل کی انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اپنے رب سے وہ دعا کرتی ہیں کہ مجھے، اور دعا دیکھنے کی بھی ہے کس طرح، رب ابنی لی عندک، اپنے پاس سب سے پہلی بات ان کی دعا میں کیا آتی ہے، عندک، آپ کے پاس، اپنے رب سے جو ان کا تعلق ہے نا بہت زیادہ، سب سے کٹ کر، وہ بادشاہ وقت سے کٹ کر، سلطنت و محل سب کی انہیں پرواہ نہیں ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑا ہوا ہے، اسی رب سے دعا کرتی ہے آپ کے پاس، سب سے پہلی بات آپ کے پاس بیتن، گھر، فی الجنہ، جنت میں، وہ مجھے عطا کر دیں۔ تو وہ انہیں چاہیے، اس کی وہ دعا کر رہی ہیں کہ میرے لیے گھر میں وہاں جنت میں گھر بنا دے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن یا مومنہ جو ہے وہ کتنا ہی ماحول خراب ہے، کفر کا، معصیت کا، نافرمانی کا، اس میں ایسا نہیں ہو کہ بس اطمینان سے رہنے لگ جائے، اسی کا عادی بن جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان 3 درجوں والی حدیث یاد بھی ہوگی نا، تو اس کو جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے روکنے کی کوشش کرتا رہے نا۔ روک نہیں سکتا بھی تو دل میں برا سمجھنے کو بہت ہی زیادہ اپنے شعور کے ساتھ بار بار اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بری ہے، میں اس کو نہیں برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والی، مجھے وہ ناپسندی ہے، اس کے لیے میں تیار، میرا دل تیار نہیں ہے اس برائی کے لیے، وہ اپنے آپ کو سمجھا دینے کی ضرورت ہے، راضی اور مطمئن نہیں ہو جائے برائیوں پہ، ورنہ تو پھر اس کا برائیوں کا وبال خود اس پر بھی آ ہی سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے دعا بھی جو کرتی ہیں وہ دیکھنے کی ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے۔ اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع ہے، اپنے اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا بھی ہے نا، قادر علیم ہے، العزیز الحکیم ہے، وہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے، اسی اپنے رب کو پکارتی ہیں کہ نجنی، مجھے نجات دے دے، تو اس کے فرعون سے، اس کے عمل سے بھی، اس کے عمل سے بچنے کی خود اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آس پاس کتنے ہی گناہ کرنے والے ہوں، دوست احباب، معاشرہ، پوری سوسائٹی، کیا کیا کون کون ہے جو کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور اس کے اندر ایک مومن اس طرح سے رہے نا جیسے کوئلے کی کان کے اندر ایک ہیرا ہوتا ہے نا، وہ چمکتا رہے، وہ تو ایمان پہ قائم رہے، اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کی روشنی کو روشن رکھے، بھڑکتا ہوا رکھے، اور اس کالک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، برے عمل کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس کے لیے اپنے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور بچتے ہوئے بھی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جتنا بچ رہا ہے، اگر ایک ذرا سا بھی غرور بھی آ گیا کہ میں یہ سب ایسے ہے اور میں کیسا ہوں، تب تو فوراً ہی انسان گر سکتا ہے نا۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ کا شکر کرے جتنا بچ سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قوم الظالمین، فرعون جیسے ظالم سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دے سکتا ہے۔ اتنے ظالم شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکتی ہیں، تو مومنوں کے لیے مثال اس میں بڑی ہے، بہترین مثال ہے کہ ہر مومن اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے برائیوں سے۔ اور پھر آخری مثال آتی ہے مریم ابنت عمران التی، اور مریم بیٹی عمران کی، وہ جس نے احسنت، حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، پس پھونکی ہم نے، فیہی، اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، وصدقت، اور تصدیق کی، بکلمات ربی، تصدیق کی اس نے، مریم کی طرف ہے یہ، وصدقت، اور انہوں نے تصدیق کی، بکلمات ربہا،
باتوں کی اپنے رب کے کلمات کی، و کتبی اور اس کی کتابوں کی، و کانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ اب حضرت مریم کی مثال پیش کی جا رہی کہ وہ بھی پیدا تو ہوئی تھی اتنے برے ماحول میں نا، برا ماحول کا ہمیں پتہ ہے، پچھلی کتابوں میں بھی آتا ہے کس طرح حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کہ وہ کی گئی، انہوں نے اپنے قوم کو جس طرح سے روکا برائیوں سے، اور جس طرح انہیں وعید ان کو کی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حال ان کے قوم کا ہو رہا تھا۔ اس میں بھی قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں اس کی طرف، خود سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا جو آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ تو پورا ماحول اس وقت کا اتنا برا ہے کہ حضرت زکریا کو خود بے اولاد ہے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو دین کو پہ قائم رہے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکے گا، تو اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں نا اپنے بیٹے کی۔ اور ویسے ماحول میں حضرت مریم اس برے ماحول میں وہ خود اپنی کوشش سے، وہ انہوں نے کیسی کہ عابدات اور سائحات کی جو ابھی ہم پیچھے صفات پڑھ رہے تھے، وہ ساری صفات ان کے اندر تھی نا، کیسی وہ عابدہ اور کتنی وہ ریاضت کرنے والی، اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والی، اور اس کے ذریعے سے کیا وہ مقام اپنے اللہ کے پاس حاصل کر لیتی ہیں کہ اس وقت کے جو نبی حضرت زکریا جیسے اش کر اٹھے، کیسا وہ اس سے متاثر ہو کر خود وہ اپنے لیے اولاد کی دعا کر لیں، تو وہ ان کا حال تھا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب مثال جو مسلمانوں کو دی جا رہی، مومنوں کے لیے جو مثال ہے، کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیسا ہی ماحول ہو، کتنا ہی برا ہو، اور اس میں بھی ایسے نیکی پہ انسان قائم، نہ صرف یہ کہ نیکی پہ قائم رہے، اتنے بلند درجے تک بھی اپنے آپ کو پہنچا لے، اتنا بہترین مقام انسان حاصل کر لے۔ ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا کمال تھا، اس کے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنی زبردست ان پہ عظیم امانت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کیا تھی؟ آتا ہے کہ التی احسنت فرجہا، انہوں نے حفاظت کی فرج کی۔ فرض کے معنی ویسے شرمگاہ کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتے۔ فرض اکثر سب کو ایسی جگہ جس میں ڈر ہو، اندیشے ہوں، ایسے راستے جن سے برائی اندر آ سکتی ہے، وہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہوتے ہیں نا۔ اس میں عورتوں مردوں دونوں کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے احسنت فرجہا جو کہا جا رہا ہے۔ تو سورہ مومنون میں بھی جس طرح ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت کے بعد، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے جیسے بچا کے رکھنے والی تھیں، کوئی برائی ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے جیسے ایک مومن کیا ہے، جیسے پہرے لگا دے نا، تقویٰ کے پہرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی تقویٰ کی وجہ سے کوئی برائی اس کے اندر جا نہیں سکتی۔ تو وہ چیز ہے نا سر کہ اس طرح سے انہوں نے اس کی حفاظت کی، اپنی حفاظت کی، اپنے حیا کی حفاظت کی، اور اس کا پھر انعام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی، اور حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ پیدا ہوئے، کتنی بڑی نشانی لے کر، اور پھر ان کی خاص فضیلتوں کی طرف اشارہ ہو رہا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، کہ کس طرح سے انہوں نے جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اس کی تعمیل کر لی۔ کتنا مشکل حکم تھا، سوچیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام تو دیا، حضرت مریم کو تمام عورتوں سے افضل ہیں وہ دنیا کی، اتنا بہترین مقام اللہ نے انہیں دیا، مگر کتنی بڑی آزمائش سے وہ گزری ہیں۔ سوچیں ایک کنواری لڑکی پہ، سب پہ جس کی نظریں بھی ہیں، عبادت کے لیے وہ الگ کر دی گئی ہیں، سب کو پتہ ہے وہ اللہ کی نیک بندی ہیں، اللہ کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں، اور وہ بغیر شادی کے وہ حاملہ ہو جائیں، کیسی باتیں انہیں سننی پڑیں گی، کیا کچھ ہوگا، لیکن وہ سب آزمائش سے گزر گئی وہ نا۔ یہ نہیں ہوا کہ نہیں میں اس حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کریں یا کچھ اور اپنے آپ کو کر لیں، انتہائی پریشانی سے تو گزری ہیں، جس کا اس میں سورہ مریم میں پورا نقشہ آتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل بھی کر لی۔ سخت آزمائشوں میں وہ اپنے رب کے احکام کی تعمیل انہوں نے کی، جیسے جیسے حکم دیا گیا
کس طرح حکم دیا گیا تھا نا سورہ مریم میں، وَهُزِّي إِلَيْكِ، اپنی طرف ہلا دے بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کو. وہ سب انہوں نے کیا جو کام ان کو بتایا گیا، وہ کر لیا انہوں نے اسی طرح سے. اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تعریف بیان کی کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کیسی وہ قانتین میں سے تھی. سورہ آل عمران میں آتا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے. فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تھی قانتین میں سے تھی، اللہ کی فرما بردار تھی. پیچھے قانتات کی جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں صفت بہترین بیویوں کے لیے، اس کا مثال یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کیسے ہوتے ہیں قانتات، کیا ہوتی ہے، کس طرح اللہ کے طرف سے کیسی سخت آزمائش بھی آئے تو وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں، اس میں اپنے حواس پہ قائم رہتے ہیں، اپنے ایمان کی بہترین حالت میں قائم رہتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ایسے قانتین میں شامل فرمائے، اور اس صورت میں جو اتنی بہترین باتیں ہم نے سیکھی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.